अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मदारी नावल और इसकी एपिसोड नंबर है 333। तो हम शुरू करते हैं नावल को। ख्वाम खा सोच सोच के परेशान होने से क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी तरह रूपोशी कैसे इख्तियार करूँ? मैंने कहा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रक्षी की तरफ से मायूस होकर वो तुम्हारी तरफ आएंगे। रक्षी लापता है फ़िलहाल, मगर तुम लापता नहीं हो। किसी ने मुझे भी फ़ोन किया तो मैं बता दूंगी तुम्हें। कोई बराह रास्त तुमसे मिलने घर भी आ सकता है, रास्ते में रोक सकता है, या तुम्हें ऑफिस में पहुंच सकता है। सब कुछ हो सकता है, मैं मानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैंने कहा, रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, लाइसेंस भी है इसका, और मैं शूटिंग क्लब की मेंबर भी हूँ। ठीक है, रिवॉल्वर हर वक्त पास रखो अपनी दस्तरस में, और आंखें हर वक्त खुली रखो। मुझे आज कमर की सालगिरह में न जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। शबनम निकल ही रही थी कि रईस आ गया। इसके बगल में एक मुर्गा था और वो खुशी इसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। यार ये देख। मैंने कहा, क्या देखूं? मुर्गा अच्छा है, बस आज हो जाए चिकन बिरयानी। इसका मूड ख़राब हो गया। अबे वो क्या कहते हैं, 12 बरस दिल्ली में रहे क्या भाड़ झोंका, इतना अरसा हमारे साथ गुजार के भी कुछ न सीखा। उल्लू के पट्टे, ये वो चिकन बिरयानी वाला मुर्गा नहीं है। ये तो फाइटर पट्टा है, शाही नस्ल का असील मुर्ग। ये इस साल का चैंपियन होगा, देख लेना। यानी ये नया इमरान खान है, कितने में लिया? और राजदारी से बोला, ऐसे 10,000 भी कम है। कौन बेचता है अपने नाजों के पल लगते जिगर को? मगर मुझे 1000 में मिल गया। मैंने कहा, क्या जिगर के टुकड़ों की क्लियरेंस सेल हो गई है? रईस हंसा, बस प्यारे, यूं समझ ले के लॉटरी में मिल गया। पेशावर के एक शौकीन के पास था, इसका नौकर चोरी करके ले आया। शौकीन साला मकरूज था और अपने नौकर को तनख्वाह नहीं दे रहा था। यहाँ नौकर ने मालूम किया होगा कि किससे सौदा हो सकता है। बाजार में जाता तो वही छुरी फेरने वाले मिलते उसको। किसी ने मेरा नाम बता दिया। साला मुझसे 10,000 मांग रहा था। 10,000 मांग के 1,000 में मान गया। मानता कैसे नहीं प्यारे, अपन ने मनवा लिया। जीरा ब्लेड पहुंच गया ऐन वक्त पर थानेदार की वर्दी में, और इसे पकड़ लिया कि ये चोरी का माल है। साला घबरा गया। जीरे ने कहा कि चल थाने बेटा, सब मालूम हो जाएगा कहाँ से चुरा के लाया है। किसी न किसी थाने में रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराई गई होगी। अपना तो ड्रामा पूरा तय था। मैंने कहा कि चलो थानेदार साहब, मुकमका कर लो। मैंने 1000 जीरे को दिए और 1000 इसे। साले की शक्ल देखने वाली थी। पेशावर से लाहौर आया था इस उम्मीद में कि यहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। इनकार करता तो पहले थाने में चित्रोल होती, फिर मालिक आके मारता। किस्मत कोसता 1000 लेके चला गया। जीरे ने बाद में 1000 वापस कर दिए मुझे। मैंने कहा, यानी चोर को पड़ गए मोर। अब तो इसे मुकाबले पर लाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। फ़र्ज़ कर इसने झूठ बोला हो कि मैं पेशावर से लाया हूँ। यहीं किसी का हुआ मुर्गा तो क्या होगा? इसने मोहब्बत से मुर्ग को थपकी दी। ऐसी बात नहीं प्यारे, लाहौर में किसी के पास क्या, हम सब जानते हैं। और बेटा, अगर बरामद हो फ़कीर के कशकोल से तो वो चोर, लेकिन बादशाह के ख़जाने में सब चोरी का माल हो तो कोई माई का लाल उंगली उठा सकता है? हम हैं ख़ानदानी मुर्गबाज। इसका असल पेशावर वाला मालिक भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। अपने होंगे सारे गवाह कि ये तो साल भर से लाहौर में मार के सर कर रहा है। मैंने कहा, अच्छा, इसे तो छोड़, इमरान खान में अभी और एक काम कर। शबनम अभी अभी गई है अपने घर। हाँ, क्या इसे वापस बुला के लाना है? प्यारे, तू कहे तो काजी को भी साथ ही ले आऊँ, वो गवाह है यहाँ, मैं और 30 मार खान। मैंने कहा, टाइम मत ज़ाया कर, ये अच्छा हुआ कि तू आ गया। गाड़ी ले और जा शबनम के पीछे। यार आखिर मामला क्या है, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैंने कहा, कुछ लोग रक्षी को फ़ोन पर परेशान कर रहे हैं कि शाह आलम का पता बताओ। रक्षी का पता मालूम होता तो शायद घर पहुंच जाते। मुझे अंदेशा है कि वो अब शबनम से पूछेंगे, वो आज़ाद साहब के घर जा सकते हैं या शबनम का पीछा भी कर सकते हैं। इसे रास्ते में रोक सकते हैं या ऑफिस के बाहर। तुझे शबनम पर नज़र रखनी होगी, इसी तरह के शबनम को भी पता न चले। रईस ने मुर्ग को इस खाने में छोड़ दिया जो गुज़श्ता रात ही खाली हुआ था। कसम अल्लाह की, किसी ने बुरी नज़र से भी देखा तो इसे अपन का बैंड बजा देंगे। इसने फ़ौरन रिवॉल्वर निकाल के दिखाया। मैंने कहा, अगर मामला सिर्फ ज़ुबानी हो तो दखल मत देना। ज़बरदस्ती करे तो कोई फिर जैसा मुनासिब हो करना। ये देखना कि शबनम से बात करने वाले कौन हैं। इनकी गाड़ी का नंबर देख लेना, बल्कि कैमरा ले जा, मौका मिले तो तस्वीर उतार लेना। यार तू ये सब मत समझा मुझे, अपन अनाड़ी नहीं है। वो खफा होने लगा। तू चाहे तो जीरे ब्लेड को भी बुला लें, एक से दो भले होते हैं। मैंने रईस की बात सुनी, अनसुनी कर दी। इनका पता ठिकाना मालूम होना चाहिए। और देख, मैं इंतज़ार करूँगा तेरे फ़ोन का। मुझे बता देना कि अगर वो तेरा काम तमाम कर दें, शबनम को कुछ हुआ तो फिर ये काम मुझे करना पड़ेगा। रईस बुकता झकता चला गया तो मैंने घड़ी देखी। शाम के 7 बजने वाले थे। मैंने लिबास बदला और आईने में अपनी सूरत मुलाहिजा की तो मुझे मिस्टर माइकल की बात याद आई। कुदरत को अपना काम करने का मौका दो। वाकई मेरे चेहरे पर दाढ़ी एक खुशगवार तब्दीली का सबब बन रही थी। अगरचे अभी इसे शरह के मुताबिक एक मुश्त होने में काफ़ी वक्त दरकार था, लेकिन जैसे बुनियादें भर जाने के बाद इमारत की सूरत सामने आ जाती है, ऐसे ही मैं मौलाना नासिर अजीम का दाढ़ी मूँछों वाला जलाली चेहरा तस्वुर में देख सकता था।
اس کے ساتھ لمبے بالوں کی وگ سے ڈرامائی تاثر پیدا کیا جا سکتا تھا اور ہر وگ کے ساتھ لباس بدل کے شخصیت بدلنا بہت آسان تھا۔ داڑھی کے ساتھ چوگا اور پگڑی ہو تو میں عالم دین نظر آؤں گا۔ سوٹ کے ساتھ سیاہ فریم کی موٹے شیشوں والی اینک اور لمبے بال ہوں تو میں اپنا تعارف کسی پروفیسر یا مصور کی حیثیت سے بھی کرا سکتا ہوں۔ مائیکل مجھے میک اپ کٹ فراہم کرنے کے ساتھ ہی کارآمد ٹپس دے سکتا ہے کہ کم سے کم وقت میں نیا چہرہ کیسے بنایا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسٹر مائک کہاں ملیں گے؟ گیراج میں گاڑی کھڑی دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی۔ رئیس میرے لیے گاڑی چھوڑ گیا تھا اور خود شاید ٹیکسی میں گیا تھا۔ تیسمار خان نے ڈرائیونگ کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی تو میں نے تیسمار خان سے کہا، پوچھو کون ہے پھر مجھے بتاؤ۔ فون آگے رکھا ہوا تھا، اس کا ایک تار بیٹری کی چارجنگ والے ساکٹ سے منسلک تھا۔ تیسمار خان نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا اور پھر میری طرف بڑھا دیا۔ رئیس خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے جناب۔ میں نے کہا، رئیس کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا پیارے، نہ کسی سے سچا پیار، نہ کولے قرار، منگنی، شادی، یہ سب نہیں ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے صبر کے سوا؟ میں نے کہا، اتنی اہم اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا آپ نے؟ شبنم کہاں ہے؟ یار مجھے نظر نہیں آ رہی، ہوگی اندر کسی خانے میں، غسل کے یا باورچی کے، اپن تو کڑے ہیں گلی کے ٹکر پر۔ میں نے کہا، تو نے دیکھا اسے گھر میں جاتے ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیٹھی ہو اپنے آفس میں؟ ابے ہم بیوقوف ہیں، پاگل نہیں۔ ابھی ایک گاڑی سے دو بندے اتر کے دروازے تک گئے تھے۔ شبنم سے کچھ پوچھا اور واپس چلے گئے۔ شبنم نے دروازہ کھول کے دیکھا تھا اور پھر بند کر لیا تھا۔ سفید رنگ کی شیراٹ تھی، نمبر نہیں دکھائی دیا اندھیرے میں، لیکن پیلی نمبر پلیٹ تھی، کراچی کی ہوگی۔ میں نے کہا، حیدرآباد سکھر نواب شاہ کی بھی تو ہو سکتی ہے، آگے بول۔ گاڑی تیسرا شخص چلا رہا تھا، وہ یہاں گلی کے ٹکر پر میرے سامنے اترا اور جو پیچھے بیٹھے تھے وہ آگے آگے۔ ایک ڈرائیور کی جگہ بیٹھ گیا اور ڈرائیور واپس آ گیا۔ وہ گھر کے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہے اور وہ سفید شیراٹ وہ تو گئی، مگر جو بندہ گلی میں موجود ہے اس کے پاس ہی دوسری گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اپنا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، قسم اللہ کی۔ اس سالے نے ابھی ابھی چابی لگا کے دروازہ کھولا گاڑی کا اور پھر بند کر دیا۔ شاید چابی اندر لگا دی ہوگی تاکہ سٹارٹ کرنے میں دیر نہ ہو۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شبنم کا پیچھا کرے گا؟ پہلے دو نے صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہیں یا نہیں، تو کیا کرے گا؟ اپن اس کے پیچھے ہوں گے۔ میں نے کہا، مگر تو گاڑی گھر میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ ہاں یار، اپن نے سوچا کہ تجھے بھی جانا ہے قمر کی سالگرہ میں تو ہم ٹیکسی پکڑ لیتے ہیں، ورنہ تجھے سڑک پر انتظار کرنا پڑے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ عین وقت پر ٹیکسی نہ ملی تجھے؟ پھر وہ ہنسا۔ ابے پکا کام کرتے ہیں ہم، ٹیکسی والے کو بتا دیا تھا کہ حساب ہوگا گھنٹے کا اور ہم 500 گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن شہر میں جہاں کہیں جانا ہوگا سوال کوئی نہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ تیار بیٹھا ہے ٹیکسی میں۔ میں نے کہا، ان تینوں میں سے کسی کی شکل تجھے دیکھی ہوئی لگی؟ یہ جو گلی میں کھڑا ہے اس پر شک ہے پیارے کہ فائق علی عرف ویکے صاحب کے گھر میں زیادہ مار اسی نے کھائی تھی۔ دیکھ میری بات غور سے سن، اگر یہ شرافت سے پیچھا کرے شبنم کا تو کوئی بات نہیں، اگر یہ راستے میں یا آفس پہنچ کے پنگا لے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں۔ ٹیکسی والوں کو پہلے ہی بتا دینا کہ یہ بدماش روز پریشان کرتا ہے بیچاری لڑکی کو آتے جاتے۔ کہہ دینا میں بھائی ہوں اس کا۔ کہنا ہی پڑے گا پیارے۔ رئیس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ریوالور مت نکالنا، ایسے ہی پکڑ لینا اسے اور شور مچا دینا، دوسرے لوگ بھی ضرور مدد کریں گے تیری، اسے لے جانا تھانے۔ ابے نہیں یار، اپنے اس چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے کہا، میں شبنم کو سمجھا دیتا ہوں، وہ فوراً وہاں سے بھاگ کے اوپر اپنے آفس چلی جائے اور پولیس کو طلب کر لے گی۔ پولیس والے اخبار کے دفتر سے آنے والے کو فون ٹال نہیں سکتے، مگر انہیں حرکت میں آتے آتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تیرے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی فون پر بات ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ملزم کو ان کے حوالے کر کے کہنا کہ اپنا کام ختم، رپورٹ لکھوانے آئے گا کوئی اخبار والا۔ مگر یار اس کا فائدہ ہے، تیرے رخصت ہوتے ہی تھانے والے ملزم سے اپنی زبان میں بات کریں گے اور مکمکا کے لیے اسے موقع فراہم کریں گے کہ کوئی والی وارث ہے تو بلا لے، ورنہ ان اخبار والوں سے کون نمٹے گا۔ اگر ایسا ہو تو تھانے سے باہر آتے ہی مجھے بتا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اسے چھڑانے کے لیے کون آتا ہے اور چھڑا کے کہاں لے جاتا ہے۔ رئیس نے کہا، یعنی اصل بندے کا پتہ دیکھنا ہے؟ ہاں، یہ تو حکم کا غلام ہے، معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حکم دینے والا کون ہے، پھر ہم اس سے بھی مل لیں گے۔ اور اگر ایسی نوبت ہی نہ آئے تھانے جانے کی تو پھر اس کو گھر پہنچا کے آنا، ورنہ گھر مت آنا۔ تو بات کہاں سے کر رہا ہے، کسی پبلک فون سے؟ نہیں پیارے، اپن آج اسی کام سے گئے تھے، ایک موبائل فون اور لے لیا ہے جیرے بلیڈ کے نام پر، اس نے لیا اور مجھے دے دیا۔ یار یہ شبنم آخر گھر میں گھس کے کیوں بیٹھ گئی ہے؟ میں نے کہا، تیاری کر رہی ہوگی، مجھے اپنا یہ فون نمبر بتا دے، میں قمر کے گھر میں ہوں ابھی۔ قمر کے گھر جانے سے پہلے مجھے اس لیے کوئی تحفہ خریدنا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے اس کی شادی کے موقع پر دینے کے لیے چاکلیٹ خریدی تھی۔ اسٹور کے مالک نے شالم کو پہچان کے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا اور گفٹ پیک کی قمر کو فری ڈلیوری کے لیے بھی تیار تھا، مگر پھر میرا ارادہ بدل گیا اور میں وہ گفٹ لے کر خود ہی بن بلائے مہمان کی حیثیت سے خان جی کے گھر جا پہنچا تھا اور خاصا ذلیل ہوا تھا۔ وہ اسٹور اسی راستے پر آگے نظر آیا
تو میں نے تیسبار خان کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ چاکلیٹ وہ بھی لا سکتا تھا، مگر کچھ اپنی پسند کی چیز منتخب کرنے اور کچھ یہ دیکھنے کے لیے کہ اب شاہ عالم کو پہچاننے والا کوئی ہے یا نہیں، میں خود اتر کے اسٹور میں داخل ہو گیا۔ 6 مہینے میں میری صورت کے نقوش نہیں بدلے تھے۔ شباہت میں تبدیلی میرے چہرے پر داڑھی سے آئی تھی، جس کے گھنے سیاہ بال آدھے انچ لمبے ہو چکے تھے۔ میرا بال بنانے کا اندازہ بھی بدل گیا تھا۔ پہلے میں سیدھے ہاتھ پر مانگ نکالتا تھا، اب میرے بال پیچھے کی طرف تھے اور خاصے لمبے نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے وہی شخص موجود تھا، مگر مجھے خوشی ہوئی کہ جب اس نے چاکلیٹ کو پیک کر کے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے میرا شکریہ رسمی انداز میں ادا کیا، لیکن پرانی شناسائی کی گرم جوشی اس کے رویے میں نظر نہ آئی۔ شاہ عالم کو یقیناً افسوس ہوتا کہ صرف 1 سال میں لوگوں نے اسے بھلا دیا، مگر دنیا اب بہت مصروف اور بے مروت ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی کے معمولات میں لوگوں کو 3 مہینے بعد اپنا مرا ہوا باپ یاد نہیں آتا۔ شاہ عالم کون سا بھٹو یا نواز شریف پائے کا لیڈر تھا جس کی صورت روز اخباروں میں یا ٹی وی پر نظر آتی ہو اور بچہ بچہ پہچانتا ہو۔ شاہ عالم ابھی صرف صوبائی اسمبلی تک پہنچا تھا اور اس کے جیسی سیاسی جماعتوں کا حلقہ اثر مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی جیسی معروف جماعتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ یہاں تو لوگ اب وزیروں کو نہیں پہچانتے اور جب تک ضرورت نہ پڑے یہ نہیں جانتے کہ کس محکمے کا قلمدان کس وزیر کے پاس ہے۔ قمر بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے روٹنے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ بھائی جاؤ، میں بات نہیں کرتی آپ سے۔ میں نے چاکلیٹ کا ڈھیر اسے پیش کیا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ اس نے للچائی نظر سے دیکھا مگر پھر منہ پھیر لیا۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، میں نے ہنس کے کہا۔ آخر قصور کیا ہوا مجھ سے میری بہنا؟ قصور پوچھتے ہیں مجھ سے آپ؟ وہ بگڑ کے بولی۔ دن میں آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے اور پلٹ کے نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی کھانے پر۔ آپ ادھر سے ہی نکل گئے اس چڑیل کے ساتھ، وہ لے گئی ہوگی کان سے پکڑ کے اور آپ بھی چلے گئے ہوں گے۔ کہاں کی بہن اور کیسی بہن؟ میں پوچھتی ہوں آخر اس کے ساتھ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ اوہو، تو خفگی سے اس پر بات ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ہاں، کیوں آئی تھی وہ یہاں؟ میں نے کہا۔ اتنی تعریف کی تھی میں نے اپنی بہن کی، اسے بڑا اشتیاق تھا تجھ سے ملنے کا۔ بھائی جھوٹ مت بولیں، آپ چندہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اپنی تدلیل کا، اسے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرنے پر راضی نہیں، تو آپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں اس کی، اور بہت ہے دل لگانے کو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں قمر، میں مانتی ہوں بھائی کے چندہ کا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس نے بہت زیادتی کی تھی آپ کے ساتھ، لیکن آپ تو عقل سے کام لیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ عقل کی خرابی ہے؟ معاملہ تھا دل کا، مگر وہ بالکل ایسی بات نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ کھائیں میری قسم۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھا۔ او بابا تیری قسم، وہ ایک صحافی ہے، مگر وہ آپ کو شاہ عالم سمجھتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بتا دیا ہے اسے سب کہ میں ناصر عظیم ہوں، تیرے بارے میں اور چندہ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اسے۔ وہ پھر بھی میرا ساتھ دے رہی ہے اور آج کل مجھے اس کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ قمر مسکرائی۔ سنبھل کے رہنا بھائی، مدد کے چکر میں انگلی پکڑنے والی کہیں ہاتھ نہ تھام لے۔ ارے تو کیا سمجھتی اپنے بھائی کو؟ آخر یہ پکڑا آسان اپنا تحفہ؟ اس نے کہا۔ تھینک یو بھائی۔ دراصل چندہ بہت دکھی ہے، اس نے خود کو ساری دنیا سے الگ کر لیا ہے، مجھ سے بھی پہلے کی طرح نہیں ملتی، بس کام کی بات کرتی ہے، مسکرانا ہنسنا تک بھول گئی ہے۔ خان جی کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوا، پہلے تو اسے آپ کے بدل جانے کا صدمہ تھا۔ میں بدلا نہیں تھا قمر، مجبوری تھی میری، لیکن چندہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ناراض مت ہونا بھائی، یہ بات کوئی عورت نہیں سمجھے گی، آپ میری نظر میں فرشتہ ہو، مگر چندہ کی بات اور تھی۔ آپ رکشی کے ساتھ رہتے تھے، دن رات ایک ہی گھر میں، سارا زمانہ آپ کو میاں بیوی سمجھتا تھا، اور رکشی کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کی بھی مجبوری تھی قمر۔ اس کے علاوہ شبنم کا معاملہ تھا، اسے اپنی بدنامی کی ذرا پرواہ نہیں، اور آپ ہیں کہ مستقبل کے اس کے ساتھ نتھی ہیں، یہاں لے کر آ گئے اسے۔ خود سوچے کہ چندہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شبنم کو یہاں اپنے ساتھ لا کے اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ کون؟ اچھا وہ الو کا پٹھا۔ قمر ہنسنے لگی۔ انہوں نے بھی آپ کے لیے کچھ اور کہا تھا، مگر میں کہہ نہیں سکتی۔ کمال کچھ دیر میں آ گیا، اور جو قمر نے کہا تھا اس نے مجھ سے ذرا مختلف انداز میں کہا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں اور میری کسی وضاحت کو قبول نہیں کیا۔ اس کی ساری ہمدردی چندہ کے ساتھ تھی، وہ ایک قدرتی بات تھی۔ پھر کوئن کے ساتھ چندہ بھی آ گئی، سالگرہ ایک گھریلو تقریب بھی، چنانچہ کوئی بھی اہتمام کے ساتھ تیار ہو کے نہیں آیا تھا۔ قمر اور ڈاکٹر کمال سے کھری کھری سننے کے بعد میں چندہ کے سامنے کچھ خجالت کے جذبات کا شکار تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی جب میں نے چندہ کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھی۔ وہ اتنی خوش نہیں تھی کہ کہہ کے لگاتی، مگر وہ اس اداس بھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم اکیلے آئے ہو؟ میں نے کہا اکیلا بھی بن بلائے آیا ہوں، میرا مطلب تھا شبنم کو بھی ساتھ لے آتے۔ چندہ نے یوں کہا کہ مجھے اس کے لہجے میں تنزیہ، ناراضگی کی تلخی کا قطعی احساس نہیں ہوا۔
لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ تبدیلی اچھی نہیں لگی۔ یہ ایک نارمل رد عمل نہیں تھا۔ اس کا حسد اور اس کی بدگمانی اور ناراضی سے پیچھے محبت تھی، مگر اس کا بدلا ہوا طرز عمل اگر انتقامی جذبات کا آئینہ دار نہیں تھا تو پھر مایوسی کی وہ انتہا تھی جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ جواب قمر نے دیا، شبنم کا یہاں کیا کام ہے؟ ہم تو گھر والے ہیں، کسی باہر والے کو نہیں بلایا ہم نے۔ کوئن نے اس بات کو محسوس کیا۔ پھر تو مجھے بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ کمال نے قمر کو گھورا۔ یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر بولتی ہے۔ قمر نے خفت سے کہا، ویسے بھی تم ہمارے گھر میں شامل ہو۔ کمال نے کہا، میرا اور تمہارا ساتھ زیادہ پرانا ہے، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے یہاں آئے۔ کوئن بہت معصوم اور صاف دل عورت تھی جو کسی بات پر ناراض ہونا یا کسی کی زیادتی پر بھی شکایت کرنا جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ کھانے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ کمال نے مجھ سے کہا، چل ہم اتنی دیر میں کیک لے آئیں، مگر یہ صرف مجھے باہر لے جانے کا بہانہ تھا۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بگڑ گیا۔ اس کے ساتھ یہاں آ کے تو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا آخر؟ میں نے کہا، دیکھ بھائی، تیری بیوی بہت سنا چکی ہے مجھے پہلے، اب تو اپنی بکواس بند کر۔ نہ میں اتنا کمینہ ہوں اور نہ ہی اتنا بیوقوف۔ اسے یہاں لانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ یار مقصد گیا بھاڑ میں، چندہ کے جذبات کا کچھ خیال نہیں تجھے؟ میں نے کہا، چندہ کے جذبات کو سمجھتا ہوں میں، کھل کے ان کا اظہار بھی کر چکی ہے وہ کئی بار۔ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں اور مجھ میں اس سے زیادہ ذلت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ یعنی اب تو اسے ذلیل کرے گا، چندہ کا بدلہ لے گا؟ لا حول ولا قوہ۔ یہ کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی۔ میں نے چندہ کی جگہ نہیں دی ہے شبنم کو۔ چندہ کے رویے سے میں دل برداشتہ ضرور ہوں، مگر اس کی جو عزت میرے دل میں ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے اور خانجی کے احسانات کا بدلہ چکانے کی بات بھی کروں تو میں یہ کم ظرفی ہوگی۔ شبنم کمال اسپتال دیکھنا چاہتی تھی اور تم سب سے ملنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ کوئی فیچر نہیں شائع کرانا مجھے اور نہ کسی کو انٹرویو دینا ہے؟ چندہ اب ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی۔ خان جی نے اسے ہماری ذمہ داری بنا دیا ہے۔ اگر ہم شبنم کی وجہ سے اس کی دلازاری ہوئی تو مجھے اس خاتون صحافی سے کہنا پڑے گا کہ آپ کی صورت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے کمال کے رویے سے مایوسی ہوئی۔ ٹھیک ہے، شبنم نہیں آئے گی یہاں، مگر تم سب غلطی کر رہے ہو۔ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ رکشی میری نہیں شاہ عالم کی بیوی تھی۔ میں جتنے دن اس کے ساتھ رہا میں یہ بات نہیں بھولا، اور میں نے اسے بھی سمجھا دیا تھا کہ قانونی اور شرعی طور پر وہ جس کی بیوی تھی وہ شخص مر چکا ہے۔ وہ شاہ عالم کے ساتھ جبر کے تحت رہتی تھی۔ اس شرط پر رکشی نے اپنی گواہی سے مجھے شاہ عالم مانا تھا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ 4 مہینے 10 دن عدت کے تھے۔ بیوہ کے لیے طلاق کیسی؟ مگر دنیا کے سامنے شاہ عالم نے یعنی میں نے اسے طلاق دی اور وہ الگ ہو گئی۔ یہ سب تو نے بھی اخباروں میں دیکھا ہوگا، مگر تم سب نے ایک مفروضے کو حقیقت تسلیم کر لیا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ رکشی جیسی عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے گزارا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسمانی تعلقات استوار نہ ہوئے؟ اسے شوہر سے نفرت تھی اور شوہر کے مرنے کے بعد وہ بالکل آزاد تھی۔ مگر یار تمہیں اعتبار کرنا چاہیے مجھ پر۔ چندہ کی عقل پر جذبات کا پردہ پڑ گیا ہے، مگر تو میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے تجھ سے؟ کمال نے گاڑی ایک بیکری کے سامنے روک لی۔ یار چلا مت، آرام سے بات کر۔ رکشی کی حد تک تیری بات مجھے اعتبار ہے، لیکن یہ شبنم شاہ عالم کے ساتھ کسی غیر قانونی شرعی یا اخلاقی جواز کے بغیر رہتی تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی بدنامی کی اور نہ کسی کے جذبات کی۔ رکشی کے لیے اپنے شوہر سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہی عورت ہوگی۔ وہ بدستور تیرے ساتھ ہے، دن رات اور کسی روک ٹوک کے بغیر۔ کیا یہ غلط ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ ٹھیک ہے، مگر کمال اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ صرف اس لڑکی نے مجھے شاہ عالم نہیں مانا تھا، ساری دنیا نے مان لیا تھا، مگر یہ اپنی ضد پر قائم تھی، اور اس ضد کی ایک بہت معقول اور ناقابل تردید وجہ تھی۔ آخر میرے حق میں سب سے مستند گواہی رکشی کی کیوں سمجھی گئی تھی؟ تو ایک ڈاکٹر ہے، یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صرف بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی اناٹمی کو سمجھتی ہے، اور شاہ عالم کی اناٹمی کو سمجھنے والی دوسری عورت شبنم تھی جو اس کی غیر منقوہ بیوی بن کے ساتھ رہتی تھی۔ ہاں، پھر اسے یقین کیسے آیا؟ تو نے یقین دلانے کے لیے کچھ تو کیا ہوگا۔ ذہنی طور پر تجھے شاہ عالم ماننے والوں کے لیے عدالت کا فیصلہ کافی تھا، مگر شبنم کے لیے اسے جسمانی طور پر شناخت کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ پاگل ہو گئی تھی؟ اس کی ذہنی کشمکش نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ کبھی پوچھنا ڈاکٹر عائشہ سے، ان کے کلینک میں کتنا عرصہ رہی تھی شبنم؟ یار یہ اس کی ذہنی شکست تھی کہ وہ مجھے شاہ عالم ماننے پر تیار ہوئی۔ اسے بچانے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑا۔ بہت کچھ کیا؟ وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر اس کی جان بچانے کے لیے مجھے عملی طور پر بھی خود کو شاہ عالم ثابت کرنا پڑتا تو میں کرتا۔ اس میں شک کی کوئی بات نہیں کہ معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مر جاتی، خودکشی کر لیتی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میرے سوا، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بچایا۔ اگر تو ڈاکٹر عائشہ سے بات کرے گا تو وہ کہے گی کہ شبنم ایک نفسیاتی کیس ہے۔ آج بھی
بے یقینی کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے لاشعور نے پسپا ہونا اور مفاہمت کرنا قبول کر لیا ہے۔